सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। पाकिस्तान के कल जनाब तमाम शहरों में वहाँ पे ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले। अब नज़ारे ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर उनके हिसाब से कहा जाए तो कहीं पे खवातीन डांस कर रही हैं, कहीं पे मर्द भंगड़े डाल रही है, कहीं पे ढोल बज रहा है। और ये जनाब सीरत नबी का जलसा जुलूस जो प्रोग्राम था वो मनाया जा रही है, जो आप सबके इल्म में है। सीरत नबी वहाँ पे मनाने का रवाज बढ़ता जा रहा है। हाँ साहब, ये किस लाइन में चल पड़ा वहाँ पे सिस्टम, और वहाँ ये भी देखने में आया कि जुलूस में लोगों को पकड़ा हुआ मार रहे हैं। तो जब मैंने इसके मतलब पता किया तो ये जी मोबाइल चोरी कर रहे थे, ये लोगों की जेबें काट रहे थे। किस तरह जा रहा है ये मुल्क? हाँ सर। दरअसल हमारे ज़माने में जो हम बचपन के अंदर उस ज़माने में भी सीरत नबी के जुलूस वगैरह पाकिस्तान में निकला करते थे, लेकिन सबीलें वगैरह लगा करती थी, लोग शरबत पिलाते थे और सलेला वगैरह पढ़ा करते थे। अब बिल्कुल ही हालात बदल गया हुआ है, ट्रेंड ही बदल गया हुआ है। अब ये है कि भाई दिखावा ज्यादा आ गया है। अब उसमें ढोल ढमक्का और डांस भी और सब कुछ जो है शामिल हो गए हैं। अब ये जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो अपने आप को आलिम कहते हैं, जो कहते हैं कि हम हर मामले में हमारी राय होनी जरूरी है कि भाई मजहबी रहनुमाओं से जरूर राय ली जाए। ये तो उनका काम है कि इस चीज को देख रहे हैं। वो जो शरीयत कौंसिल बनाई हुई है, फिर वो ऐसे मजहबी इदारे बनाए हुए हैं, हुकूमत है सरकारी तौर पर जवाहर साहब के जमाने के बाद से, उन सबका काम है कि वो इसके ऊपर कौम को गाइड करें। लेकिन ये कि इस पर वो सब खामोश रहते हैं, सब तमाशा देखते हैं, और ये बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है माशरे के अंदर जिसकी वजह से, और कोई अभी तक रुकने के आसार नजर नहीं आते। मतलब ये औरतें खवातीन वहाँ पे डांस कर रही हैं, और इस्लाम में तो औरतों के मतलब जो बताया गया है पर्दे का हुक्म है, लेकिन ये वाहियाती बेहयाई हर तरफ फैली हुई थी। मर्द औरतें इकट्ठे वहाँ पे, अजीबो गरीब सूरत हाल है। तो उलमा में से तो किसी का बयान ही नहीं आया, वो तो खुद जलसे की क्यादत कर रहे होते हैं। आप कहते हैं जी इन्होंने इनको समझाना है। देखिए फर्ज तो उन्हीं का बनता है ना, मेंबर मेहराब भी उन्हीं के हाथ में है मजहबी तौर पर, तो जो बात जो होगी उन्हीं उन्हीं से चलनी है। उन्होंने मेंबर को ऊपर बैठ के लोगों को बात समझानी है। अब वो खुद नहीं समझाते, ये वो खुद इस बहर में बह रहे हैं, तो फिर उसमें हर बात उसके ऐसे रिजल्ट निकलेंगे जो आप देख रहे हैं माशरे के अंदर। जी, किसी और इस्लामी मुल्क से इस तरह के हालात नजर नहीं आए। मैंने वहां भी नजर दौड़ाई। किसी इस्लामी मुल्क में ये रिवाज नहीं है, ये जुलूस निकालने का रिवाज हमारे बड़े शरीर में ही है। तो बाकी मुल्कों के अंदर ऐसा कोई रिवाज नहीं है, और ना ही वहाँ ने कभी कहा था कि रिलीफ करने के बाद मेरे नाम के ऊपर जुलूस वगैरह निकालना। हाँ, ये हुक्म दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ो उस दिन। और वैसे भी आमतौर पर कहते हैं कि मोहब्बत के इजहार के यही तरीके ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ा जाए। यही हुक्म हमने बचपन से हमारे कारों में यही आवाजें पढ़ती रही हैं और आज तक पढ़ रही हैं। लेकिन ये कि बस तबकात ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इसको कमाई का जरिया बनाया हुआ है, या इसको अपनी आप शोहरत का जरिया बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आप देखते हैं जो कुछ नजर आपको आ रहा है। अच्छा जी, कल रहुआ चनाब नगर में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। हमारे पास कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं इस वक्त। और वहाँ पे दूसरे शहरों की निस्बत खासा वहाँ पे ज्यादा ढोल धमक्का शोर शराबा डाला गया कि हम दावत इस्लाम दे रहे हैं। ये तरीका दावत इस्लाम का दुरुस्त है आपके ख्याल में? नहीं, ये तो उनको उनको भी पता है, जो इस नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सिर्फ फसाद डालने के लिए और तंग करने के लिए ऐसा करते हैं। कि है कि जिस दिन वहां पर जुलूस निकलता है उस दिन लोग अपनी दुकानें वगैरह फिर बंद रखते हैं ताकि फसाद का खतरा पैदा ना हो। मकसद उनका यही होता है कि वो फसाद हो जाए, इसको बुनियाद बना के फिर आप मजीद कार्रवाइयाँ वगैरह करें अहले रबा के खिलाफ। तो उससे बचने के लिए फिर जाहिर बात है कि लोग उससे ज्यादा बाहर नहीं निकलते। लेकिन वो जो जुलूस जिसका आप जिक्र करें वो सिवाय हुल्लड़बाजी के और कोई उस जुलूस के अंदर कोई दीनी टच जाहिर नहीं होता। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि वहाँ कोई दीनी बात नहीं होती, सिर्फ ये कि अहमदियों को
بتایا جاتا ہے کہ جہاں ہم بڑے اسلام کے ٹھیکے دار ہیں، پھر ایسے ایسے بینر بھی پکڑے جاتے ہیں جو احمدیوں کے خلاف ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی کوئی دعوت اسلام کی تو وہاں پہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اس پر بھی نہ کسی حکمران کی توجہ جاتی ہے کہ یہاں پہ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے یہ لوگ اسپیشل وہاں پہ آتے ہیں اور مختلف شہروں سے لائے جاتے ہیں، بسیں بھر کے لائی جاتی ہیں، ٹرک بھر کے لائے جاتے ہیں. تو خزم پولیس بھی وہاں ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو نفرت والی نعرے لگائے جاتے ہیں اس پر تو کوئی ان کو نہیں روکتا. دیکھیں اس شہر کے اندر ہر بندے کا اپنے شہر سے باہر جا کے جلوس نکالنا، یہ صاف بات ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ وہ فساد ڈالنے کے لیے ایسی کوشش کرتے ہیں. ہاں اے روا اگر جلوس نکالتے ہیں اپنے شہر کے اندر تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بھائی چنور سے یا ادھر ادھر سے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے جلوسوں میں شرکت کریں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ فساد، پھر ان کے نعرے بتا دیتے ہیں کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. اب یہ تو حکومت کی انتظامیہ کا کام ہے یا ڈی سی کا کام ہے کہ وہ ان پابندی لگائے یہ لوگوں کو روکے، لیکن انہیں پتا کہ اگر ہم روکیں گے تو ہم اور زیادہ اس کو شور ڈالیں گے، اس سے دوسرے ملک شہروں میں بھی لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے وہاں پہنچنے شروع ہو جائیں گے یا حکومت کے خلاف ایک آواز اٹھنی شروع ہو جائے گی. اس لیے وہ انتظامیہ کے لوگ جو ہے وہ بھی خاموش رہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اگر یہ جلوس نکالا ہے تو نکالتے رہیں، اور جو کچھ وہ نعرے مارتے ہیں اس سے پہلے وہ ان سے عام طور پر لکھوا لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس قسم کے نعرے نہیں لگانے، یہ اسٹائل پیدا ہو یہ ہو، وہاں وہ لکھ کے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ لگاتے رہتے ہیں نعرے، نہ بعد میں کوئی پوچھتا نہ کوئی ان کو کاروائی کرتا. ہاں سر، اسی میں ایک آخری سوال ہے پھر دوسرے ٹاپک. کتنے لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ سیرت النبی یہ جلوس نکالے جاتے ہیں یا جلسے، اس میں اصل میں اگر عبادت کی جائے، کوئی نوافل ادا کیے جائے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے، پاکستان کے کتنے فیصد لوگ یہ کام کرتے ہوں گے؟ احمدی تو کرتے ہی ہیں وہاں پہ، یہ تو ہمارے علم میں ہے. اس کے علاوہ دیکھیے بہت کم لوگوں کو وہاں پہ دین کا علم ہے. عام طور پر بعض موقعوں پر یہ ٹیلی ویژن والے جو ہے یہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں لے کے مائک وغیرہ، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی دینی سوال کا صحیح جواب کبھی کسی نے نہیں دیا. شاہ جی کو بندہ ہے جو اس کو صحیح جواب دیتا ہو کبھی جو بات اس سے پوچھی گئی ہے. عام طور کے اوپر دینی نالج جو ہے، بیسک نالج، وہ بھی لوگوں کو وہاں پر نہیں ہے. بس یہ رٹایا ہوا کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں حج یا عمرہ ضرور کرنا ہے، اور ختم نبوت، یہ تین چیزیں ان کو سب رٹائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ان کا سارے دین کا انحصار ہے. اچھا، یہ بالکل خان صاحب نے درست فرمایا. پچھلے دنوں ایک سوال چل رہا تھا کہ 14 اگست کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا 10 بجے ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا تھا 6 بجے ہوتی ہے، کوئی کہتا تھا 2 رکعت ہے، کوئی کہہ رہا 4 رکعت ہے. پتہ کسی کو نہیں، اور ایسے سسٹم وہاں پہ جناب کاروبار بنا کے چل رہا ہے. خاصا کچھ انٹرنیشنل حالات کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں. پہلے جرمنی کی کوئی اگر خبر ہے تو وہ پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں. جرمنی کی خبر تو اس لحاظ سے ہی، جرمنی میں کیونکہ یورپ کے اندر اب نیٹو سے ہٹ کے انہوں نے اپنے اب ڈیفنس کا ذمہ داری اٹھائی ہے، اور $700 ملین انہوں نے رکھے ہیں کہ بھائی ہم نے 2030 تک ڈیفنس پہ خرچ کرنے ہیں. تو جو ڈیفنس سے متعلق کمپنیاں جو ڈیفنس بناتی ہیں، ایرو اسپیس ہے یا ڈیفنس سے متعلق اسلحہ وغیرہ بناتی ہیں، ان ساروں کی جو ہے وہ سرمایہ کاری جرمنی میں کرنے کی طرف توجہ ہو رہی ہے. آج کل بہت زیادہ ڈیلیگیشن ان کمپنی سے باہر سے آ رہے ہیں، جن میں ناروے کی جو ہے اسپیس گروپ ہے، اسی طرح کونکس برگ ایک کمپنی ہے، پھر فن لینڈ کا سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے، ساؤتھ کوریا کی ڈیفنس ہاوش ایرو اسپیس ہے، پھر آسٹریلیا کی الیکٹرو آپٹک سسٹم کو کمپنی ہے. یہ وہ بڑی بڑی کمپنی ہے. یہ چند نام میں نے آپ کو دیے ہیں جو اس وقت جرمنی کے اندر نئی سرمایہ کاری کر کے تو یہاں پر اپنے ڈیفنس سسٹم قائم کرنا چاہتی ہیں، اسلحہ بنانا چاہتی ہیں، کیونکہ یورپ نے بے پناہ اسلحہ خریدنا ہے، یورپی ممالک نے روس کے خطرے کے پیش نظر یا نیٹو سے پیچھے ہٹنے کے پیش نظر. تو اس پر $700 ملین تو کمانے کے لیے جو کمپنیاں جو بازار میں نکلی ہوئی ہیں، اور جرمنی میں آج کل یہ وفود جو ہے ان کے جرمنی میں یا پھر رہے ہیں، جس کا یہاں کی اخبارات نے نوٹ کیا ہے یا مضامین جو ہے وہ شائع ہو رہے ہیں. اس طرح جو جرمنی کی مشہور کمپنی ہے
رائن میٹال جو ٹینک وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی آسٹریلیا اور کوریا ساؤتھ کوریا کی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے انعاق کر کے تو اپنے اس کو بڑا کر رہے ہیں اسلحے بنانے کے کاروبار کو. اور اس قسم کی خبریں جو ہیں جرمنی سے اس کی جو ہے. اس کے علاوہ جرمنی میں جو منڈے سے سرکار نے کام دوبارہ شروع کیا سمر چھٹیوں کے بعد, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو 5 ہمیں چیلنج پیش ہیں جو ہم نے کل جرمن چانسلر نے جو کہا ہے کہ بھائی ایک تو جنگل کی آگ کا جو نقصان ہوا ہے اور اس میں اس کو ہم نے کور کرنا ہے. اسی طرح اموات اور جو بیماریوں کا ہمیں اس وقت اموات ہوئی ہیں 14,000 سے اوپر, پھر بیماریوں کا خطرہ پیدا ہوا ہے, اس سے ہم نے نمٹنا ہے. اسی طرح اسٹیٹ کے جو الیکشن آ رہے ہیں 6 ستمبر اور 20 ستمبر کو, جس کے اندر تو بہت زیادہ ہنگامے کی صورت ہے. 6 ستمبر کے الیکشن میں آپ کو پتا ماگڈیبورگ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 46% تک لے جائے گی AfD. اور پہلی دفعہ جرمنی کے اندر الیکشن کے ماحول میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہوا ہے. جو ماگڈیبورگ ہے وہاں پر 150 دکانیں ہیں جو غیر ملکوں کی کاروبار وغیرہ ہیں, ڈونا وغیرہ جو بھی کھولے ہوئے لوگوں نے وہ بند پچھلے بدھ کے دن بند کرنی پڑ گئی. ایسی مطلب صورتحال پیدا ہو گئی تھی شہر کے اندر کہ ان دکانوں کو بند کرنا پڑا. اس کے بعد سے کہتے ہیں وہاں بڑی خوف کی فضا ہے اور دن بدن یہ ایسے لگ رہا ہے کہ بھائی AfD جو ہے اس کو اور زیادہ ووٹ پڑ جائیں گے. حالانکہ ان کا جو سربراہ ہے جو صوبائی وہاں کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات پتہ لگی ہے کہ وہ جو تنظیم تھی ایسٹ جرمنی کی جاسوسی کی, اس کے اندر وہ 12 سال اس نے ملازمت کی ہوئی ہے اور اس کے غیر ملکیوں کے سخت خلاف ہے اس قسم کا. اس کے علاوہ جرمنی میں شوگر ٹیکس متعارف کروایا جا رہا ہے. تمام ڈرنکس جن کے اندر شوگر استعمال ہوتی ہے ان پر جو ہے وہ 26 سینٹ پر لیٹر جو ہے وہ نیا ٹیکس 2028 سے لگانے کی بات کی جائے گی. ابھی یہ بات باہر نہیں آئی, ابھی یہ کاغذوں میں تھی کہ کسی نے لیک آؤٹ کر دی ہے, تو یہ بات اب باہر ڈسکشن میں آ گئی ہے. تو گورنمنٹ نے یہ بات مانا ہے کہ ہم اس قسم کا شوگر ٹیکس کے اوپر کاروائی بنانے کے لیے کاروائی کر رہے ہیں. اس سے 450 ملین کی جو ہے وہ آمد ہوگی. اب سوال یہ اٹھا ہوا ہے یہاں پر کہ اس میں کون کون سے ڈرنکس جو ہیں وہ شامل ہوں گے شوگر ٹیکس کے اندر. آیا جو شوگر فری ہیں ان پہ بھی یہ ٹیکس لگے گا, تو یہ تفریق کیسے کی جائے گی. اس قسم کے سوالات جو ہے وہ آج کل کثرت سے اٹھ رہے ہیں اس بارے میں. ہاں سر, یہ جو الیکشن کی بات آپ نے کی, میں نے بھی دیکھا میڈیا جو جرمن میڈیا ہے وہاں کے جو AfD والے ہیں وہ پورا اس کارڈ جو کھیل رہے ہیں وہ غیر ملکیوں کے خلاف کھیل رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ووٹ پڑیں گے. دیکھو ان کا تو اس وقت واقعی دار و مدار تو یہی ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ جرمنی کے لیے ہے, جرمن ملک ہم تو سب غیر ملکوں کو نکال لیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ انتخابی نعرہ ہے, یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے اور جتنا غیر ملکی نے یہاں معاملات کا کام کو سنبھالا ہوا ہے, تو وہ اگر ان کو نکال لیں گے تو پھر کہاں سے وہ کمی پوری کی جائے گی. تو لیکن ان کا نعرہ یہی ہے اور وہ چاہتے یہی ہے کہ بھائی ہم جرمنی کے اندر صرف جو ہے جرمن ہے ان کو رکھا جائے اور باقیوں کو جو ہے وہ نکال باہر کیا جائے یورپی یونین کے دوسرے کنٹریز میں جائیں, ہمیں سے کوئی غرض نہیں. اس قسم کے نعرے سننے میں ملتے ہیں. لیکن بہرحال یہ انتخابی مہم ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی جو لوگ یہاں آباد ہو چکے ہیں ان کا یہاں سے نکلنا جو ہے مشکل ہے. لیکن بہرحال وہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ کم سے کم جو غیر ملکی ہے ان کو یہاں پر ان کا عمل درآمد ہو گیا کہ ان کو یہاں پر رکھا جائے. ایک اور چیز اس میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جو غیر ملکی شام سے تعلق رکھتے, افغانستان سے تعلق رکھتے, کہاں سے بھی جو کرائم میں ملوث ہے وہ پتہ بھی اس وقت مکمل طور پر کھیلا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیر ملکی یہاں آ کے یہ والے کام کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے بچے محفوظ نہیں, ہمارے شہری محفوظ نہیں. تو یہاں پہ غیر ملکیوں کو بھی تو خاصا خیال رکھنا چاہیے نا اس چیز کا. بارہ صاحب غیر ملکیوں ظاہر بات ہے کہ دیکھیں ایک نئے معاشرے میں جانے کے بعد انسان کو سیکھنے میں معاشرے کے جو اٹھے بیٹھے ہے یا ان کا وہاں جو معاشرے کے جو ادوار ہوتے ہیں ان کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے.
آپ یہی دیکھ لیں شامی جنہوں نے شروع میں جو حرکتیں کی تھی اب یہی معاشرے کا حصہ بنے ہوئے. سب سے زیادہ اس وقت غیر ملکیوں میں جن کو انہوں نے پناہ دی تھی, حتیٰ کہ یہ یوکرائن سے بھی زیادہ شامی لوگ جو ہیں اس وقت اپنی کاموں پہ اپنا بوجھ اپنا خود اٹھا رہے ہیں. جرمن گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ بھائی, اور وہی اب واپس بھی جانا نہیں چاہتے, وہ جس طرح یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں ان علاقوں کے اندر جرمنی کے. اب جو ان کو آفریں دی جا رہی ہیں وہ ان کو قبول نہیں کرے, وہ کہتے ہیں ہم یہاں سیٹل ہو چکے ہیں. تو اس طرح ہر چیز کے لیے انسان کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے. یہی لوگ جن پہ آپ کو اعتراض تھا, اب اگر ابھی کچھ پرسنٹ اگر کرائم ان کو نظر آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. حضرت کل میاں بیوی پاکستانی جو تھے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا, کوئی اس کیس کے متعلق اس میں کوئی ایسی نیوز آئی نہیں کسی ٹی وی پہ ابھی تک نہیں ہے. اچھا, روس کے ساتھ یورپ کے جس طرح تعلقات دوری بڑھتی جا رہی ہے, کوئی بات چیت امن کی طرف بھی جا رہی ہے, کوئی اس طرح بھی کسی یورپین لیڈر نے توجہ دی ہے کہ ان کے ساتھ روس کے ساتھ بات چیت کر کے بھی اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ ابھی تک تو جو روس کے ہفتے ہیں جس طرح ڈرون حملے ہو رہے ہیں یورپ کے مختلف شہروں کے اندر, اس کے بعد سے تو امن کی بات والی بات نہیں ہے. لیکن جو سی آئی اے کے چیف ہیں انہوں نے جو دورہ کیا ہے وہاں پہ کل ماسکو کا, اس کے اوپر کافی یورپ میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس دورے کا مقصد کیا تھا. آیا جو یوکرائن سے متعلق دورہ تھا, یا جو ایران کی مدد کر رہا ہے روس اس سے متعلق کوئی نئی دھمکی دینے گیا ہے امریکہ, یا نیٹو سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی. وہ پوٹین سے ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی, وہ انہوں نے صرف جو وہاں کا چیف ہے ان کی خفیہ ایجنسی کا اسی سے ملاقات کی ہے. لیکن بہرحال سی آئی اے کے چیف کا وہاں جانا, ڈائریکٹر کا, جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. خزر تھوڑا سا پاکستان چلتے ہیں, سیاسی صورتحال پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. کافی سخت بیانات اپوزیشن والے دے رہے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہے عمران خان اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے. یہ دباؤ اتنا بڑھا سکتے ہیں ہمارے جو طاقتور لوگ ان کے اوپر, یا خانہ پوری؟ نہیں, اپوزیشن سے مراد کیا ہے؟ کون سے فضل الرحمان ہوا یا چکزئی, یہ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں ان کی کوئی آواز نہیں ہے. چکزئی کی آواز اپنے ایک چھوٹے سے قبیلے کے باہر تو نہیں ہے نا. اور جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے پاس بھی بعض علاقے ہیں بلوچستان کے, پنجاب میں تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا. لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں اور وہاں پر جو بلوچستان کا ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پر ان کی آواز ہے. لیکن ان کو یہ ہے کہ وہ ان کی آرگنائز کافی ہے, ان کی جمعیت علماء اسلام, جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر لانے میں لوگوں کو کامیاب ہو جاتے ہیں, اپنا شو جو ہے وہ کامیاب کر لیتے ہیں. لیکن ان کی بھی اور عمران خان کے درمیان نظریاتی طور پر کوئی ایک نہیں ہے. یہ وقتی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو جو سپورٹ دے رہے ہیں یا کندھا دے رہے ہیں, ورنہ بیسیکلی دونوں کے درمیان ماضی میں بھی اختلاف رہا ہے اور وہ نظریاتی اختلاف ہے جو ہمیشہ موجود رہے گا. حضرت پی ٹی آئی والے بھی ایک وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے سسٹم شروع کیا کہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن کرانے سے کوئی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد. پی ٹی آئی میں کوئی ایسی متبادل قیادت نہیں ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکے یا جو لوگ اس کے پیچھے لگ سکیں. اس لیے یہ سب کوششیں ہی ہیں, ان میں کہیں کامیابی ہو جائے گی کہیں نہیں کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی خبر خاص ہے؟ بس آج کل تو چلیں ہم ایک تو یہ کہ بھائی آئس لینڈ جو ہے اس میں سیٹرڈے کو ریفرنڈم ہو رہا ہے کہ بھائی ایو میں شامل ہونے کے لیے. اچھا, اور اگر وہاں پر لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایو میں شامل ہونا ہے تو پھر ایو میں آئس لینڈ کے آنے کے بعد ناروے جو ہے اس کو ایک دھچکا لگے گا, کیونکہ آئس لینڈ کی تمام تر سمندر کے درمیان چھوٹا سا ملک ہے, اس کی تمام تر امپورٹ جو ہے یا اس کی سپلائی جو ہے وہ ناروے کے ذریعے جاتی ہے. پھر اگر ایو میں بن گیا تو ظاہر بات ہے پھر وہ ایو کی قانون اس پہ لگے گا اور پھر وہ ایو سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا ناروے کی نسبت. تو ناروے کو خود تو ایو کا ممبر نہیں بنتا تو ممکن ہے کہ پھر ایو کو بھی مجبور ہو کے اس کو ناروے کو بھی ایو کی ممبرشپ لینی پڑے, یا پھر یہ کہ وہ اس
लड़कियों को बर्दाश्त करेगा जो आइसलैंड का EU का मेंबर बनने से उसको पहुंचेगा। जी चले, बहुत शुक्रिया खान साहब का। अच्छा जी, ये जो मैंने बात कही वहाँ पे जो जुलूस निकले हैं, वो हैरानगी की बात ये है कि वहाँ पे साथ साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फितना फसाद फुल चल रहा है। कोई जेब कतरा पकड़ा गया, कोई मोबाइल चोर पकड़ा गया, वो चोरों की भी मौज लग जाती है। तो यहाँ से हिसाब लगा लें कि कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन सिखाया गया है। दीन को समझना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे ज़हन में है कि सारा कुछ साथ चलता भी है, साथ नमाजें भी चलती रहे, 2 नंबरी भी चलती रहे। समझ से बाहर है कि लोगों को इस चीज़ की समझ क्यों नहीं आ रही। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।